हलचल शिवाजी साहब कह रहे थे कि जब चतुर्वेदी साहब वेद संस्कृत पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता है लेकिन सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। मैं एक जुमला कह दूं जिससे सुनकर आपका ईमान ताजा हो जाए। ज़बान पंडित की होती है, मिलाद मुस्तफा की होती है। हर आलम के रहमत थे, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। खुदा का कसम इस्लाम की शान ये है। क्या कहती है? वो कहती है ओ मुझसे सवाल करने वाले नेपाल के लोगों, आपने नहीं पढ़ा था ऋग्वेद में ये लिखा नहीं है, उसमें श्लोक नंबर 2 में लिखा नहीं है। लोगों ने कहा क्या लिखा है? वो कहती है लिखा है कृष्णोदारणी आदम नदमर्दम सातम सुदीमा संग्रह जब ला इलाहा इल्लल्लाह हरणे पापम ब्रह्म जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जब नाम मोहम्मद सुभान अल्लाह। लोगों ने कहा तुम क्या कहना चाहते हो? उसने कहा हमने पढ़ा है ऋग्वेद में लिखा है और ऋग्वेद में महात्मा वेद में लिखा है एक दुनिया वालों सुनो सुनो, इस पृथ्वी के ऊपर एक ऐसा अंतिम ऋषि उत्पन्न होगा, एक ऐसा अंतिम ऋषि आने वाला है जिसको ब्रह्मा की तरफ से परमात्मा की तरफ से 2 मंत्र दिया जाएगा। मंत्र का एक हिस्सा ला इलाहा होगा और मंत्र का दूसरा हिस्सा मोहम्मद रसूलुल्लाह होगा। सुभान अल्लाह। मंत्र का एक हिस्सा ला इलाहा होगा, मंत्र का दूसरा हिस्सा मोहम्मद रसूलुल्लाह होगा। वो कहती है ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि जो ये मंत्र लेकर के आएगा वो बड़ा ही शक्तिशाली होगा, वो बड़ा ही दयावान होगा, वो बड़ा ही दयालु होगा, वो बड़ा ही कृपालु होगा। अब देखो ज़बान पंडित की है, किताब पंडित की है, ज़बान ऋग्वेद है। अब पूरा सेठ इस जुमले का इस्तेमाल करेगा। हिंदुओं में भी सैकड़ों पंडित के सामने कहती है आपकी किताब में लिखा है जो मंत्र का पहला हिस्सा ला इलाहा पढ़ता है वो गुनाहों से मुक्त कर दिया जाता है और जो मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है उसका कलेजा, उसका सीना सीना नहीं मुस्तफा का मदीना बना दिया जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तब तो किसी शायर ने कहा था दुनिया वालों अश्कों से वज़ू करके बैठो तो करीने से, अशीकों से वज़ू करके बैठो तो करीने से, इस बज़्म में आएंगे सरकारे मदीने से। सरतापा कदम है तने सुल्ताने ज़मन भूल। तादाद में हमारे उलमा बैठे हैं, हम इनकी दुआएं चाहते हैं, इनकी तवज्जो चाहते हैं। सरतापा कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लफूल तहन फूल सुकन फूल बदन फूल। और मेरे इमाम कहते हैं वल्लाह जो मिल जाए तेरे गुल का पसीना मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। और क्या बात रज़ा, क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की ज़हरा है गली जिसमें हुसैन और हसन फूल। और किसी शायर ने कहा था बड़े खूबसूरत लहजे में, और ये शेर मैं सैदपुर में पढ़ रहा हूँ। हालांकि इस तरह का शेर बड़े महफिलों में पढ़ना चाहिए लेकिन ये भी महफिल बहुत बड़ी है। ये वैशाली के इलाके का जलसा है, सैदपुर की सुन्नी है। एक शेर मौला हुसैन के हवाले से पढ़ता हो। हजरत अल्लामा हलचल शिवाजी साहब बैठे हैं, मिंबर पे बेशुमार उलमा बैठे हैं। मेरा दिल करता है एक शेर पढ़ो। हजरत मौलाना शमशेर साहब का शेर सुनिएगा कि हुसैन यूं ही नहीं सर कटा के सोए हैं। शेर सुनिए, शेर मैं पढ़ के बताता हूँ, आप सुन के बताइएगा। हुसैन यूं ही नहीं सर कटा के सोए हैं, जमाना सोया था उसको जगा के सोए हैं। हुसैन यूं ही नहीं सर कटा के सोए हैं, जमाना सोया था उसको जगा के सोए हैं। बदन हुसैन का है फातिमा की चादर पर, ज़मीन पे अर्शे मौला बिछा के सोए हैं। बदन हुसैन का है फातिमा की चादर पर, ज़मीन पे अर्शे मौला बिछा के सोए हैं।
میرے عزیزوں یہ دور ایسا ہے کہ اس دور میں صرف یاد حسین میں جلوس کافی نہیں ہے، یاد حسین میں صرف تعزیہ کافی نہیں ہے، یاد حسین میں صرف محفلیں کافی نہیں ہے۔ یہ دور ایسا دور ہے کہ اس دور میں مولا حسین کی زندگی پہ ہمیں آپ کو تحقیق کرنی ہوگی، ہمیں آپ کو ریسرچ کرنی ہوگی، ہمیں آپ کو حسین کو پڑھنا ہوگا، اپنی نسلوں کو پڑھانا ہوگا، قوم کو سکھانا ہوگا، یاد دلانا ہوگا، تاکہ یہ دنیا والوں کو بتا سکے، دنیا والوں جس اسلام کو مٹانے کی آپ ناپاک کوشش کر رہے ہیں، جس اسلام کو کمزور کرنے کی آپ کوشش کر رہے ہیں، اور اگر آپ کا مزاج یہ ہوگا کہ اسلام بلڈوزر سے مٹ جائے گا، اسلام بارود سے مٹ جائے گا، اسلام بلڈوزر سے مٹ جائے گا، مدرسوں کو مسمار کر دیا جائے گا، اسلام ختم ہو جائے گا، مسجدیں شہید کر دی جائیں گی، اسلام ختم ہو جائے گا، علماء کو پکڑ کے مارا جائے گا، اسلام ختم ہو جائے گا، مسلمانوں کی موب لنچنگ کی جائے گی، اسلام ختم ہو جائے گا، مسلمانوں کا گھر توڑا جائے گا، اسلام ختم ہو جائے گا۔ نہیں، یہ آپ کی بھول ہے، آپ کی بھول۔ اگر آپ کے دل کے ارمان ہے تو آپ کر دیجئے، آپ کو بلڈوز کرنا ہے بلڈوز کیجئے، مسجدیں شہید کرنی ہے شہید کیجئے، مدرسوں کو بند کرنا ہے بند کیجئے، مسلمانوں پہ ظلم اٹھانا ہے بھائیے، لیکن یاد رکھیے گا ہر دور میں یہ تاریخ نہیں ہے کہ ظالم کا ہمیشہ خاتمہ ہوتا ہے، ظلم ہمیشہ جس کو نابود ہوتا ہے، اور جو مظلوم ہوتے ہیں اگر وہ حق کے راستے پر ہوتے ہیں تو کامیابی ان کا مقدر ہوتی ہے۔ یہ دنیا کی تاریخ نہیں ہے۔ یزید نے اسلام کو مٹانا چاہا، اسلام کو برباد کرنا چاہا، اسلام کو ختم کرنا چاہا، لیکن دنیا نے کیا دیکھا ہے؟ کربلا کی سرزمین پر 22,000 یزیدیوں کا وجود ختم ہو گیا ہے۔ کربلا میں 72 حسینیوں کا جلوہ نظر آ رہا ہے۔ کربلا کے 72 حسینیوں کا جلوہ نظر آ رہا ہے۔ 22,000 ختم ہو گئے ہیں، ان کا کوئی نام لیوا نہیں ہے، ان پہ کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، ان پہ کوئی آزان، ان کا کوئی نام لینے والا نہیں، ان پہ کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، ان کی بھی محفلیں نہیں ہوتی ہیں۔ ویشالی نہیں، پورے ہندوستان میں، پوری دنیا کے اندر مجھے بتائیے نہ ایک ہی کوئی ایسا بندہ ہو جس نے یہ کہا ہو کہ یزید سے ہماری رشتہ داری ہے، کسی نے کہا ہو کہ یزید سے ہمارے تعلقات ہیں، کسی نے کہا ہو کہ یزید سے ہماری دوستی ہے، کسی نے کہا ہو کہ یزید ہمارا چاچا دادا نانا لگتا ہے۔ کوئی نہیں کہتا، کیونکہ دنیا کو پتا ہے کہ اگر ہم نے یزید سے رشتہ داری کا اعلان کر دیا تو دنیا میں ابھی بھی حسین کے وفادار زندہ، دنیا میں ابھی بھی حسین کے عاشق زندہ ہے۔ یا ایک جملہ دیتا ہوں، سید پور والوں اسے بڑے لطف کے ساتھ اپنے دل میں جگہ دینا۔ کمال ہے، ایک طرف 22 پیپل، ایک طرف 72 لوگ، اور ایک طرف 22,000، ایک طرف 72، ایک طرف 22,000، اور ایک طرف 72 میں نہر فرات پہ بہ رہا، پانی پہ قبضہ، ہر چیز، ہر ایسی عزت کی چیز میں روک لگا دی گئی۔ حسین نہر فرات سے سب پانی پیے گا لیکن آپ نہیں، سب کھانا کھائیں گے آپ نہیں۔ 22,000 ایک طرف، آنکھوں کے سامنے بھتیجے قاسم کو شہید کیا گیا، 18 سال کے کڑیل جوان اکبر کی شہادت ہوئی، 6 مہینے کا ننھا بیٹا اصغر شہید ہوا، کلیجے سے زیادہ عزیز بھائی عباس کا بازو کٹا، خیمے اجاڑ دیے گئے۔ یزیدیوں نے حسین کے سر کو نیزے پہ پلٹ کر دیا، لیکن زینب مسکرا کے کہہ رہی ہے، یزیدیوں ذرا آنکھیں تو دیکھو، گلا حسین کا کٹا ہے پر جنازہ یزید کا نکل رہا۔ حسین ایک انقلاب ہے، حسین ایک تحریک ہے، حسین ایک فکر ہے، حسین ایک نظریے کا نام ہے، حسین ایک آئیڈیالوجی کا نام ہے۔ اور یاد رکھنا، انسان مرتا ہے، فکر نہیں مرتی ہے۔
انسان بنتا ہے، نظریہ نہیں بنتا ہے۔ حسین کتنے عظیم نظریے کے حامل تھے آپ کو پتا ہے؟ بتائیں ہمارے برادران وطن کو کہ حسین کون ہے؟ جب حسین کو آئنسٹائن نے پڑھا، حسین کو پروفیسر مورے نے پڑھا، حسین کو جب چیگاسن نے پڑھا، حسین کو جب اٹلی کے راشٹرپتی نے پڑھا، حسین کو جب رشیا کے پردھان منتری نے پڑھا، حسین کو جب بھارت کے راشٹرپتا نے پڑھا، تو پڑھنے کے بعد گاندھی نے کیا لکھا؟ وہ کہتا ہے it is clear to me that this statement not have come true۔ وہ کہتا ہے حسین کو پڑھنے کے بعد، کربلا کی جنگ پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے میں پہنچا ہوں کہ اگر ہمیں حسین جیسے 10 بہادر مل جاتے تو میں بھارت کو کئی سالوں میں ہی بلکہ چند ہفتوں کے اندر میں بھارت کو آزاد کرا دیں۔ گاندھی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں اگر مجھے حسین جیسے جانباز مل جاتے، مجھے حسین جیسے فریڈم فائٹر مل جاتے، مجھے حسین جیسے سوتنترتا سینانی مل جاتے، مجھے حسین جیسے اگر بہادر مل جاتے تو کئی سال میں نہیں میں انگریزوں کو چند ہفتوں میں بھارت سے اکھاڑ پھینکتا، بھارت کو آزاد کرا دیتا۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، مسٹر گاندھی آپ کو حسین جیسے ملتے تو آپ چند ہفتوں میں بھارت کو آزاد کرا دیتے، لیکن یہ تنہا حسین مصطفیٰ کی شخصیت ہے کہ اکیلے حسین نے کربلا میں جو جرم انجام دیا ہے، صرف کربلا عراق بغداد عرب نہیں بلکہ حسین نے پوری دنیا سے ظلم کو اکھاڑ پھینکا ہے، حقانیت کے جھنڈے کو اعلیٰ کروا دیا۔ حسین اس تحریک کا نام، حسین اس تنظیم کا نام، حسین اس نظریے کا نام۔ بات سمجھیے کہ حسین مصطفیٰ ہے کیا، امام عالی مقام کی فکر ہے کیا۔ آج ہم کرتے کیا ہیں؟ محرم شریف کے مہینے میں امام عالی مقام علیہ السلام کے نام پر ہم کھچڑے کا اہتمام کرتے ہیں، ہم کھانے کا اہتمام کرتے ہیں، ہم سبیل کا اہتمام کرتے ہیں، شربت کا اہتمام کرتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، ہمیں کرنا بھی چاہیے، ضروری بھی ہے۔ ہمیں یہ کر کر کے بتاتے ہیں کہ دیکھو جنہوں نے کربلا میں پانی کھانا بند کیا تھا ان کی تاریخ مردہ ہو گئی ہے، جن پہ پانی بند کیا گیا تھا ان کے ماننے والے آج بھی پیاسوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ لیکن بہت توجہ کے ساتھ میں اس کو تھوڑی اور تفصیل دینا چاہتا ہوں، اس سے کچھ اور اہم باتوں کو جوڑنا چاہتا ہوں۔ ہم پورے ہندوستان میں، پوری دنیا میں دیکھتے ہیں کہ مولا حسین کے نام پر سبیل کا اہتمام ہے، مولا حسین کے نام پر لنگر کا اہتمام ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب یہ لنگر بن کے تیار ہوتا ہے تو ہم اس لنگر کو کسے کھلاتے ہیں؟ اسے کھلاتے ہیں جس کا پیٹ بھرا ہوتا ہے، ہم اسے دعوت دیتے ہیں جو ہر وقت کھا رہا ہوتا ہے۔ امام عالی مقام کا لنگر یا سبیل صرف اس کے لیے نہیں ہے، ذرا سوچ کر کے دیکھو، صرف امام عالی مقام کا لنگر وہ کھائے جس کے گھر پہ 3 وقت کا کھانا ہے، امام عالی مقام کا لنگر صرف وہ کھائے جس کے پاس بے شمار دولت ہے، امام عالی مقام کا لنگر صرف وہ کھائے جس نے کھا کر اپنے پیٹ کو بڑا کر رکھا ہو، امام عالی مقام کا لنگر صرف وہ کھائے جس نے زندگی پر کھایا ہو۔ اگر وہ کھائے تو کیا مزہ ہے؟ لنگر کیوں کیا جاتا ہے؟ جس طریقے سے آپ کمیٹی تنظیم بناتے ہیں اور تنظیم بنا کر کے لنگر کا اہتمام کرتے ہیں، شربت کا اہتمام کرتے ہیں، کیا ہی اچھا ہوتا کہ اسی تنظیم کے چند لوگوں کو تیاری کے بعد، اہتمام کے بعد، فاتحے کے بعد، لنگر تیاری کے بعد چند نوجوان بچوں کو آپ ڈپیوٹ کرتے اور یہ کہتے بیٹو ایک کام کرو، ذرا شیخ پور کے علاقے میں بستی کے اگل بغل میں یہ پتا کرو یہاں کون غریب ہے جو روزانہ مزدوری کرتا ہے، یہاں کون ہے جو غریبی ریکھا سے نیچے رہتا ہے، یہاں کون ہے جو صبح کھاتا ہے تو شام کی تیاری کرتا ہے۔ ایسے غریبوں کو ڈھونڈتے اور چل چل کے دروازے پہ جاتے اور جانے کے بعد اس کو دعوت دیتے، بغیر دھرم مذہب دیکھے، بغیر ذات برادری دیکھے، بغیر گولا کالا دیکھے، بغیر نیچ اونچ دیکھے، مذہب چاہے اس کا کوئی بھی ہو، دھرم چاہے اس کا کوئی بھی ہو، دین چاہے اس کا کوئی بھی ہو، نظریہ چاہے اس کا کوئی بھی ہو، اگر وہ غریب ہے، اگر وہ مسکین ہے، اگر وہ کمزور ہے تو صاحب آپ اس کے گھر جاتے، جا کر اس کو دعوت دیتے، جناب آج ہم حسینیوں کی طرف سے لنگر کا اہتمام کیا گیا ہے، ہم دعوت دینے آئے ہیں، آپ غریب ہیں آپ بھی آئیے گا، ایک وقتی مزدوری آپ مت کیجیے گا، جو دوپہر کے پیسے کی روٹی آپ کھائیے گا، آپ آئیے، دوپہر میں لنگر کا اہتمام آپ کا کیا گیا ہے۔ ذرا سوچ کر کے دیکھو، ذرا توجہ کر کے دیکھو،
اب وہ قریب آ رہا ہے. ارے قریب تو امیروں کی دعوت میں ویسے بھی نہیں آتے ہیں, قریب تو ویسے بھی امیروں کی محفل میں نہیں آتا ہے. امیر کہاں آنے دیتا ہے قریب کو, وہ تو اپنے آپ میں پریشان رہتا ہے, قریب کو دور کھڑا کرتا ہے. لیکن آپ نے قریب کو بلایا ہے, آپ نے قریب کو دعوت دی ہے, اب وہ قریب آیا ہے, آپ نے اسے لنگر حسین پلایا, آپ نے اسے سبیل حسین پلایا, اب وہ پانی بھی پی رہا ہے, شربت بھی پی رہا ہے, لنگر بھی کھا رہا ہے. اب جب یہاں سے وہ جائے گا تو اس کے ذہن میں تاثرات کیا جائیں گے, اس کی فکر کیا ہوگی, اس کی سوچ کیا ہوگی, اس کا نظریہ کیا ہوگا. جب وہ اپنے گھر جائے گا, بچے پوچھیں گے بابا کہاں سے آ رہے ہو, تو وہی کہے گا یار ہم غریب ہیں لیکن ہم لنگر کھا کے آ رہے ہیں, ہمیں مسلمانوں نے لنگر کھلایا ہے اور یہ بتا دیا ہے یہ لنگر اس حسین کے نام کا لنگر ہے جس حسین کا لنگر غریبوں کو کھلا کے بتایا جاتا ہے. حسین نے کربلا میں خود پیاسے رہ کے اپنے ماننے والوں کو یہ مجاز دے دیا ہے کہ حسین کو پیاسا جا رہا ہے, لیکن قیامت تک دنیا میں اب کوئی غریب پیاسا نہیں رہے گا, اب کوئی غریب بھوکا نہیں رہے گا. جب تک حسین کا نام لیا جاتا رہے گا غریبوں کو کھانا بھی ملتا رہے گا, پیاسوں کو پانی بھی ملتا رہے گا. یہ مزاج پیدا کرنا ہوگا, یہ فکر پیدا کرنی ہوگی, اس پہ کام کرنا پڑے گا. ورنہ صاحب محرم شریف آیا, ہم نے جلوس نکالا یا حسین یا حسین یا حسین, 10 محرم شریف کے بعد اس کے بعد کام ختم نہیں. حسین مصطفیٰ کی یاد اگر زندہ رکھنی ہے تو اپنی تربیت میں حسین کو زندہ رکھنی ہے, اپنی فکر میں حسین کو زندہ رکھیے. اور اگر آپ اس پہ کام کریں گے تو خدا کی قسم میرے حسین کربلا سے آج بھی آپ پہ کرم فرمائیں گے, آج بھی حسین کرم فرمائیں گے. آپ نے انڈیا ٹوڈے کی رپورٹ نہ دیکھی, ابھی تو چند سال پہلے کی بات ہے, ہمارے پڑوسی ملک نیپال کی ایک بیٹی دنیا گھومنے گئی گیتا کماری, اور دنیا گھوم کر کے جب وہ سعودی پہنچی تھی اور سعودی پہنچ کر کے رات میں پچھلے پہر میں جب وہ لائبریری کے اندر سیرت حسین پہ کتاب پڑھ رہی تھی تو نئی میڈیا نے آپ کو بتایا کہ وہ رات کے پچھلے پہر میں کتاب پڑھتے پڑھتے رونے لگی تو اشکبار ہو گئی. لوگوں نے پوچھا کہ گیتا تم روتی کیوں ہو, اس نے کہا ہم نے دنیا گھوما, ہم دنیا میں وید پڑھے, یجروید پڑھے, اتھروید پڑھے, ساموید پڑھے, بھگوت گیتا پڑھا, بھوشیہ پران پڑھا, بھوت پران پڑھا, دنیا میں تمام طرح کی کتابیں پڑھی, ہر مرتبہ فقہ کی کتابیں پڑھی. لیکن آج جو ہم کتاب پڑھ رہے ہیں اس کتاب کو پڑھنے کے بعد ہم اپنے آپ کو روک نہیں پائے ہیں, ہمارے آنکھوں سے اشکوں کی برسات ہو رہی ہے. پوچھنے والے نے پوچھا تھا گیتا روتی کیوں ہو, تو اس نے کہا ہم تو نیپال سے نکلے تھے حق کی تلاش میں, ہم تو نیپال سے نکلے تھے سچائی کی تلاش میں, لیکن دنیا گھومنے کے بعد کتابیں پڑھنے کے بعد ہمیں سچائی کا پتہ تو نہ چلا, لیکن آج سیرت حسین پڑھنے کے بعد یہ پتہ چل رہا ہے یہ کیسا حسین ہے کہ کربلا کی سرزمین پہ بازو کٹ گیا ہے پھر بھی حسین زندہ ہے, کلیجہ چھلنی ہو گیا ہے پھر بھی حسین زندہ ہے. کمال تو یہ ہے کہ حسین کا گلا کٹ گیا ہے, ظالموں نے گلے کو نیزے پہ کر دیا ہے, باوجود اس کے حسین کا کٹا ہوا سر بھی نیزے پہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. حسین کا کٹا ہوا سر بھی نیزے پہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. تو لوگوں نے کہا تھا گیتا کماری تمہارا کیا فیصلہ ہے, تو نیپال کی ہندو بیٹی نے کہا تھا کہ سنیے جب حسین کا کٹا ہوا سر کٹنے کے بعد بھی نیزے پہ قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے تو میں اس نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ جس قوم کا امتی سر کٹنے کے بعد اگر زندہ ہے تو اس قوم کا نبی اپنی قبر میں مدینے میں زندہ کیوں نہیں ہو. اس لیے میں اعلان کرتی ہوں کہ میں حسین کی اس کرامت کو دیکھ کر, میں حسین کی اس شہادت کے فلسفے کو دیکھ کر کے میں آج سب کے سامنے حسین کے نانا محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو رہی ہوں. اسلام ایسے پھیلا ہے, اسلام تلوار سے نہیں پھیلا, اسلام بارود سے نہیں پھیلا, اسلام بم سے نہیں پھیلا ہے, اسلام بزرگوں کی تربیت سے پھیلا ہے, اسلام بزرگوں کے طریقے سے پھیلا ہے. گیتا نے نہیں کہا تھا کہ ہم نے حسین نے جب اس کرامت کو دیکھا, حسین نے اس نظریے کو دیکھا تو دل نے پکار کے کہا جب حسین سر کٹنے کے بعد زندہ ہے تو حسین کا نانا محمد رسول اللہ کیوں نہیں زندہ ہوگا. جب حسین زندہ ہے تو ہم ان کے نبی کا کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوتے ہیں. ذرا پورا مجمع زور سے کہہ دو یا حسین, ایسے ہی ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے رنگ میں آ کر کے یا حسین, اے مسلمان کے بول دے یا حسین. اس
نے کہا کہ ہم حسین کے نانا کا کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوتے ہیں. اب آگے کے جملے پہ پورا سیٹ میں توجہ فرمائے. جب وہ لوٹ کر کے نیپال آئی تھی تو اس سے بڑے بڑے مٹھاٹیس نے پوچھا تھا بیٹیا تم مسلمان کیوں ہو گئے, تم نے کلمہ کیوں پڑھ لیا؟ تو اس نے کہا ہم نے نیپال میں رگ وید میں پڑھا تھا, رگ وید میں چیپٹر نمبر 2 میں پڑھا تھا, اس میں لکھا گیا تھا اور ہم نے پڑھا تھا, وہاں یہ لکھا ہوا ہے کرشنودان آدم آدم ساتم سدیما سنگرام جب لا الہ الا اللہ ہرے پاپا کن پھرم جنم میں کن پھرام ہوئی جب نام محمد منصور مسورہ کہتے دو سبحان اللہ. حضرت حجر سیوانی صاحب اللہ کہہ رہے تھے کہ جب چترویدی صاحب وید سنسکرت پڑھتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا ہے لیکن سننے میں بڑا اچھا لگتا ہے. میں ایک جملہ کہہ دوں جس سے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے. زبان پنڈت کی ہوتی ہے, میلاد مصطفیٰ کی ہوتی ہے. ہر عالم کے رحمت تھے کسی عالم میں رہ جاتے, یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. خدا کا قسم اسلام کی شان یہ ہے. کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے او مجھ سے سوال کرنے والے نیپال کے لوگوں, آپ نے نہیں پڑھا تھا رگ وید میں یہ لکھا نہیں ہے, اس میں شلوک نمبر 2 میں لکھا نہیں ہے. لوگوں نے کہا کیا لکھا ہے؟ وہ کہتی ہے لکھا ہے کرشنودان آدم آدم ساتم سدیما سنگرام جب لا الہ الا اللہ ہرے پاپا کن پھرم جنم میں کن پھرام ہوئی جب نام محمد منصور. سبحان اللہ سبحان اللہ. لوگوں نے کہا تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا ہم نے پڑھا ہے رگ وید میں لکھا ہے اور رگ وید میں مہاتما وید میں لکھا ہے ایک ایریا والو سنو سنو اس پرتھوی کے اوپر ایک ایسا انتم رشی اتپن ہوگا, ایک ایسا انتم رشی آنے والا ہے جس کو برہما کی طرف سے پرماتما کی طرف سے 2 منتر دیا جائے گا. منتر کا ایک حصہ لا الہ ہوگا اور منتر کا دوسرا حصہ محمد رسول اللہ ہوگا. سبحان اللہ. منتر کا ایک حصہ لا الہ ہوگا, منتر کا دوسرا حصہ محمد رسول اللہ ہوگا. وہ کہتی ہے یہ وید میں لکھا ہوا ہے کہ جو یہ منتر لے کر کے آئے گا وہ بڑا ہی شکتیشالی ہوگا, وہ بڑا ہی دیاوان ہوگا, وہ بڑا ہی دیالو ہوگا, وہ بڑا ہی کرپالو ہوگا. اب دیکھو زبان پنڈت کی ہے, کتاب پنڈت کی ہے, زبان رگ وید ہے. اب پورا سیٹ اس جملے کا استقبال کرے گا. ہندو میں بھی سینکڑوں پنڈت کے سامنے کہتی ہے آپ کی کتاب میں لکھا ہے جو منتر کا پہلا حصہ لا الہ پڑھتا ہے وہ گناہوں سے مکت کر دیا جاتا ہے, اور جو محمد رسول اللہ پڑھتا ہے اس کا کلیجہ, اس کا سینہ سینہ نہیں مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تب تو کسی شاعر نے کہا تھا دنیا والوں اشکوں سے وضو کر کے بیٹھو تو کرینے سے, عشقوں سے وضو کر کے بیٹھو تو کرینے سے, اس بزم میں آئیں گے سرکار مدینے سے. میرے عزیز میرے دوست اپنی تاریخ کو یاد رکھو, اپنے بزرگوں کے نقش قدم پہ چلو, اپنے اسلاف کو بھولنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا اس نے کتنی بڑی دلیل دی؟ اس نے کہا رگ وید میں لکھا ہے کرشنودان آدم آدم ساتم سدیما سنگرام جب لا الہ الا اللہ ہرے پاپا پرم پیدم جنم ویکنٹھ پراپت ہوئی جب نام محمد منصور. کہتی ہے ہم نے پڑھا وید ویاس سے لکھتے ہیں کہ جو مرنے سے پہلے اس ایشوریہ دودھ کے 2 منتروں کو پڑھ لے. کیا کرشنودان آدم آدم ساتم سدیما سنگرام جب لا الہ, وہ کہتے ہیں جو منتر کا پہلا حصہ لا الہ پڑھ لے, جب لا الہ الا اللہ ہرے پاپم, پاپ گناہ کو کہتے ہیں, ہرڑ ختم کرنے کو کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہرڑے پاپم الا لما پرم پیدم جنم ویکنٹھ پراپت ہوئی جب نام محمد منصور. وہ کہتی ہے کہ دنیا والے جو مرنے سے پہلے لا الہ پڑھ لیتا ہے بڑے سے بڑا پاپی ہو تو پاپوں سے مکت کر دیا جاتا ہے, گناہوں سے پاک کر دیا جاتا ہے, اور جو محمد رسول اللہ پڑھتا ہے اس کا سینہ سینہ نہیں مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا جاتا ہے.
اللہ سبحان اللہ. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ پڑھا کیجئے, میں اسی لیے کہتا ہوں تحقیق کیا کیجئے, میں اسی لیے کہتا ہوں جانکاری لیا کیجئے, ایجوکیشن حاصل کیجئے. جس قوم کے پاس ایجوکیشن ہوگا, تعلیم کا مضبوط معیار ہوگا, وہ قوم دنیا میں ہمیشہ کامیاب اور سرخرو رہے گی. کتنی بڑی بات کہ جو کلمہ پڑھے. اب یہاں کلمہ پڑھنے پر کتنا ہنگامہ, کلمہ پڑھنے پر کتنا روش, کلمہ پڑھنے پر کتنی بغاوت. لوگ ایک الگ طرح کا پیغام دے رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہم زبردستی کلمہ پڑھواتے ہیں, ہم نے کسی کو پریشر سے کلمہ پڑھوایا ہے. ہم نے کہا یہ آپ کی بھول ہے, یہ آپ کی غلط فہمی ہے. مسلمان کبھی کسی سے پریشر سے کلمہ نہیں پڑھواتا, کبھی کسی سے دباؤ کے ساتھ کلمہ نہیں پڑھواتا. آپ نے تاریخ پڑھی ہوتی تو پتا چلا ہوگا. انترکش میں پہلی مرتبہ جب سنیتا ولیمز گئی تھی, اور جب انترکش سے پہلی مرتبہ سنیتا ولیمز لوٹ کر کے آئی تھی, تو اس نے مصر کے علماء سے یہی کہا تھا, ایک بات مجھے بتائیے, yes I like this knowledge about science and I did something wrong, then he will be punished by burning his skin and death of God. Puts the new skin on him, covers him to make him know that the taste is painful again. اس نے کہا تھا مجھے ایک بات یہ بتائیے, جب ہم انترکش میں گئے تھے تو ہم نے پرتھوی سے گرین کلر کا پرکاش دیکھا تھا, اور ابھی چند ہفتے پہلے ناسا نے سیٹلائٹ سے انترکش سے ایک تصویر دی ہے. اس تصویر کو یہاں ہندوستان کی میڈیا نے بھی عام کیا ہے, اخباروں میں بھی آیا ہے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا. آج سے تقریباً 20 سال پہلے سنیتا ولیمز نے اس پہ ریسرچ کر کے بتایا تھا کہ ہم جب انترکش میں گئے تھے تو ہم نے وہاں سے ایک گرین کلر کا پرکاش دیکھا تھا, جو پرتھوی کے بیچ سینٹر سے نظر آ رہا تھا, زمین کے بیچ حصے سے نظر آ رہا تھا. ہم نے جب اس پرکاش پہ تحقیقی ریسرچ کی تو ہم نے یہ پایا یہ گرین کلر کا پرکاش دنیا کے کسی اور حصے سے چمک نہیں رہا ہے, بلکہ یہ روشنی وہاں سے نکل رہی ہے جس زمین پر یہاں مکہ شریف کا نام ہے, یہاں مصطفیٰ کا مدینہ ہے. تب کسی شاعر نے کہا تھا, ہے قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر. اگر آپ کی آواز اتنی کمزور ہے تو کوئی بات نہیں, حالانکہ سب بیدار ہیں. اگر ایک مرتبہ پورا مجمع بول دے قرآن نہ بدلا جائے گا تو یقین جانیے جلسے کے اندر مجمع کے اندر ایک عجیب رنگ آ جائے گا. ہے قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہ دیکھیں نا, یہ حسینی محلہ ہے اور یہ حسنی محلہ ہے. میں ایک منٹ کے لیے ذرا دونوں محلے سے ٹیسٹ لے لوں, کون سا محلہ کتنا بیدار ہے. اب ذرا سا یہ محلہ خاموش رہے, میں اس باؤنڈری کے اس پار والوں سے اس محلے سے دیکھنا چاہتا ہوں. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر. سبحان اللہ. اب آپ ذرا سا خاموش ہو جائیے, میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں ادھر جو حسین کے دیوانے بیٹھے ہیں یہ کتنی توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہ ذرا دونوں مجمع دونوں لوگ مل کر کے سبھی لوگ آواز سے بلند کہیں گے, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر. اور ایک شعر سنیے, سید پور والوں میں کہتا ہوں کہ میں پڑھوں گا پورا مجمع جھوم جائے گا. دلی میں دلی میں دلی میں منسٹر تو ہر روز بدلتے ہیں, اجمیری میں بھارت کا سلطان نہ بدلا جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اجمیری میں بھارت کا سلطان نہ بدلا. حسین مصطفیٰ کو پڑھیے, حسین مصطفیٰ کی سیرت کو پڑھیے, میرے آقا حسین کے خاندان کو پڑھیے, تو پتا چلے گا خدا کی قسم امام عالی مقام نے اتنی قربانیاں دی ہیں. مولا حسین نے اسلام کو اتنا سینچا ہے, اسلام کو اتنا سوارا ہے, اسلام کو اتنا نکھارا ہے کہ رہتی دنیا میں ایک یزید کیا, اگر 1000 یزید بھی دنیا میں پیدا ہو جائے پھر بھی حسین مصطفیٰ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. حسین زندہ باد تھے, حسین زندہ باد ہیں, اور حسین زندہ باد. بس اتنی آواز. اس سے تو زیادہ میں جب چاہوں متھرا کے پنڈت جی سے بلوا لیتا ہوں, اس سے تو زیادہ میں جب چاہوں میں ایودھیا کے مہاراج سے کہلوا لیتا ہوں. ایک بار حسینیوں سے بلواتا ہوں, دیکھتا ہوں کتنے بولتے ہیں. حسین زندہ باد تھے, حسین زندہ باد ہیں, اور حسین زندہ باد. سبحان اللہ.
لیے گیا تھا اور ورینداون میں جب میری تقریر کرائی گئی میں نے دیکھا کہ وہاں 80% وہ لوگ بیٹھے ہیں جن کا دعوت اس جانب ہے. جب میں نے دیکھا تو میرے دل میں کہا مبارک قادری یہ موقع بڑا اچھا ہے، کتابیں ان کی ہوں، دھرم ان کا ہو، اسلوب ان کا ہو، وید ان کا ہو، قرآن ان کا ہو، زبان ان کی ہو، چرچا حسین کا ہو، چرچا حسین کا ہو. اب جو ہمارے برادران وطن بیٹھے ذرا وہ بھی بیٹھے. مجھ سے ایک بابا جی نے آ کر کے پوچھا چکرویدی صاحب صحیح بتائیے آپ بڑے گیانی لگتے ہیں. میں نے کہا جی یہ تو بعد میں فیصلہ ہوگا، پہلے آپ یہ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے. انہوں نے کہا کہ میرا ایک سوال ہے، میں کئی سال سے چکرویدیوں سے سوال کر رہا ہوں، مجھے جواب نہیں مل رہا ہے، مجھے آپ سوال کا ایک جواب دے دیجئے. میں نے دل میں خیال کیا یا اللہ یہ بڑے مجمع میں سوال کر رہا ہے. وہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ دنیا نے دیکھا، بہت لوگوں نے دیکھ کر کے اس کو لوگ دیکھ کر کے محظوظ ہوئے. اس نے بڑے مجمع میں اس سے سوال کیا، اس نے کہا کہ ایک سوال کا جواب دیجیے. میں نے کہا جی بولیے. بولے آپ نے اگر وید پڑھا ہے، آپ نے اس پہ ریسرچ کی ہے تو مجھے بتا سکتے ہیں کہ رام کس اسکول سے آتے ہیں. میں نے کہا یہی سوال ہے. بولے نہیں اس سوال کا جواب دیجیے پھر میں دوسرا جواب دوں گا. شہر والوں بہت توجہ کے ساتھ. میں نے کہا جی میں بتاتا ہوں. میں نے رام چرت مانس پڑھا تو رام چرت مانس میں ہم نے دیکھا بابا تلسی داس نے وہاں لکھا ہے، وہاں وہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں رب ریت صدا چلی آئی رام جائی پر بچن نہ جائی. رام جس کول سے آتے ہیں وہ رگو کول ہے. ان کے رگو کول کا یہ اہم ہے کہ وہ زبان جب دے دیتے ہیں اپنی زبان سے پھرتے نہیں ہیں، اپنی زبان پہ مر مٹ جاتے ہیں، وہ زبان کے بڑے پکے ہیں. انہوں نے کہا آپ نے بتا دیا. میں نے کہا اور پوچھئے. انہوں نے کہا ایک سوال اور ہے. میں نے کہا پوچھئے. انہوں نے کہا بتائیے رام کے بھائی کتنے ہیں. ہم نے بتا دیا رام کے علاوہ 3 اور بھائی ہیں، دشرتھ ہے، بھرت ہے، شتروگھن ہے. اس نے کہا مجھے بتا دیجئے رام کے بیٹے کتنے ہیں. ہم نے کہا 2 ہیں، لو اور کش ہیں. اس نے کہا رام کے پتا کا نام بتائیے. ہم نے کہا دشرتھ ہے. اب بتا دیا. مہاراج جی جانے لگے پتا ہے سیف پور والوں. ہم نے کہا موقع اچھا ہے. ہم نے کہا بابا ذرا پلٹیے. جب وہ پلٹے تو ہم نے کہا میرا بھی 2 سوال ہے اور جواب ایمانداری سے دیجیے گا. بولے جی پوچھیے. ہم نے کہا زیادہ نہیں بس اتنا بتا دیجیے ہنومان جی کا ننیھال کہاں ہے. آپ یقین جانیے 2 سال ہو گئے اس کا جواب اب تک انہوں نے نہیں دیا. مجھ سے کان آ کر کہتے ہیں بابا صحیح بتائیے پہلے آپ پنڈت تھے بعد میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. میں نے کہا اللہ کا فضل ہے کہ میں خاندانی بھوٹا ٹھوک ٹنا ٹنٹیڈی سنی بریلوی مسلمان ہوں. بولے پھر یہ مال کہاں سے نکلا. ہم نے کہا یہ مال تو مسلم مال نہیں ہے. ارے ہم تو اس سے بھی زیادہ جانتے ہیں. بولے کیا جانتے ہیں. ہم نے کہا آپ کے یہاں شادی ہوتی ہے. بولے جی ہوتی ہے. ہم نے کہا شادی کے اندر آپ کے یہاں وچن لیا جاتا ہے. بولے وچن لیا جاتا ہے. ہم نے کہا اگنی کے سامنے اگنی دیوتا کے سامنے پھیرا لیا جاتا ہے. بولے لیا جاتا ہے. ہم نے کہا بابا ہم وہ بھی منتر جانتے ہیں، ہمیں وہ بھی پتا ہے. سیف پور والے اگر کہیں تو بتا دیں. چھوڑیے رہی ہے یہ نہیں بتاتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے بول دیجیے لبیک یا حسین. ایسے نہیں ایسے نہیں ایسے پورا مجمع رنگ میں رہتے بتاؤ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. اب ایک شعر میں پڑھتا ہوں اس کے بعد میں بتاتا ہوں مولا حسین کون ہے. حسین تم کو زمانہ سلام کرتا. ایک دم رنگ میں سننا تو اگلی بات بتاؤں گا. حسین تم کو زمانہ سلام کرتا ہے، ہر ایک چاہنے والا سلام کرتا ہے. بہت بڑا شعر، اتنا بڑا شعر مجمع میں نہیں پڑھا گیا ہے، نہ اتنا بڑا شعر مجمع میں پڑھا جائے گا. میں شعر پڑھ کے بتاتا ہوں. یقیناً اس شعر کو سننے کے بعد لوگ تڑپ جاتے ہیں، مچل جاتے ہیں. اتنا بڑا شعر میں پڑھتا ہوں آپ سن کر کے بتانا. حسین تم کو زمانہ سلام کرتا ہے، ہر ایک چاہنے والا سلام کرتا ہے. زمانے والے زمانے والے زمانے والے تو جھکتے ہیں کعبے کی جانب، میرے حسین کو کعبہ سلام کرے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک مرتبہ پورا مجمع میرے ساتھ ہاتھ اٹھا کے کہہ دے یا حسن. سبحان اللہ. یا حسن یا حسن. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ
دیکھیے ماشاءاللہ ہماری جماعت کے بہت ہی محترم، بہت ہی مستند، بہت ہی باوقار شخصیت الحمدللہ، ایک پڑھا لکھا لہجہ جو حضور کی نعت کو نعت کی طرف پڑھتے ہیں، ادب کے ساتھ پڑھتے ہیں، حضرت ذاکر اسماعیلی کی آمد آمد ہو گئی ہے۔ ذرا پورا مجمع محبت سے کہہ دو یا حسین۔ میرے بعد انشاءاللہ حضرت ذاکر اسماعیلی صاحب کی خوبصورت نعتیہ شاعری ہوگی، بڑے ادب کے ساتھ پڑھتے ہیں، بڑے عشق میں نبی کی نعت پڑھتے ہیں۔ قاری شمشیر صاحب تعالیٰ تشریف لے آئے ہیں۔ اب میں عرض یہ کر رہا تھا، میں بتاؤں کہ شادی کے وقت کون سا منظر پڑھا جا رہا ہے؟ تیار ہے سبھی لوگ؟ بھیا تیار ہو تو ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگ بھاگ جاؤ گے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، لبیک یا حسین۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ صحیح بتائیے کیا جان رہے ہیں؟ میں نے کہا جناب آپ کے جو شادی ہوتی ہے، شادی کے وقت میں جو منتر پڑھا جاتا ہے میں وہ بھی جانتا ہوں۔ بولے صحیح بتائیے جانتے ہیں؟ میں نے کہا جی جانتا ہوں۔ بولے اس کا مطلب بھی جانتے ہیں؟ میں نے کہا بابا منتر میں بتا دوں گا، مطلب آپ بتا دیجیے گا۔ اوے چائے والے، جسے دیکھیے بس وہی چائے لے، چائے دے، چائے لے، چائے دے، چائے ہر کوئی چائے بھی مسکرا رہا ہے پہلے۔ ابھی آنا نہیں اسٹیج پہ بیٹا، ورنہ دعا کر دوں گا پوری زندگی کمارے رہ جاؤ گا۔ شادی کے نام میں وہ بھی پیچھے ہو گئے۔ ابھی ہمارے مجمع کو چائے کی نہیں حسین کے محبت کے جام کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ تم بھی ہاتھ اٹھا رہے ہو۔ رک جاؤ بیٹا رک جاؤ، اسٹیج والوں کو پلانا ہو تو دھیرے سے پلانا، خاموشی سے پلانا، ادھر مجمع والوں کو نہیں۔ آپ مجھے دیکھیے، مجھے دیکھ کر ہاتھ اٹھا کے کہہ دیجیے لبیک یا حسین۔ اسلام کیا ہے؟ سنیے اسلام کی تاریخ کیا ہے۔ اس نے کہا بابا مجھے بتائیے نا کہ کیا پڑھا جاتا ہے۔ میں نے کہا مہاراج جی سنیے، وہ ویڈیو موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے کہا بابا سچ بتائیے، آپ میں جب شادی ہوتی ہے تو دلہا دلہن کو اگنی دیوتا کے سامنے لایا جاتا ہے؟ بولے جی لایا جاتا ہے۔ ہم نے کہا ان کو سامنے لانے کے بعد دونوں کو پلو باندھے جاتے ہیں؟ بولے جی باندھا جاتا ہے۔ ہم نے کہا جب باندھ دیا جاتا ہے تو اگنی دیو کے سامنے اس کا پھیرا لگایا جاتا ہے، اس کا چکر لگایا جاتا ہے؟ بولے جی لگایا جاتا ہے۔ ہم نے کہا جو پروہت ہوتا ہے، جو مہاراج ہوتے ہیں، جو بابا ہوتا ہے، وہ بیٹھتا ہے، وہ دونوں کی طرف سے 5 منتر پڑھتا ہے۔ بولے جی پڑھتا ہے۔ ہم نے کہا پہلا منتر پڑھتا ہے احمدی پیتسپری میگا میری تس جگہ جی جی احمدی پیتسپری میگا میری تس جگہ آسوز ایواجنی سوا۔ ہم نے کہا دوسرا منتر پڑھتا ہے اجان ہے تو کرت محمد اندکار ناش ویدھایا ویدو دیتے ویویک ہم سواہا۔ ہم نے کہا تیسرا اور چوتھا منتر پڑھتا ہے، وہ کہتا ہے سمبل گرام مکھیہ سے براہ سے مہاتم بھون وشوی ششکل کی پرات بھوشیتی اشما شورہ ہتے ورتے جگت پتی اشناش شاجن میں چلیے گنوتی سواہا۔ اب میں 5واں منتر پڑھنے جا رہا ہوں، پورا سیٹ کو توجہ سے سنے گا تو جھوم کر کے مچل جائے گا۔ میں نے کہا جو 5واں منتر آپ پڑھتے ہیں اگنی دیو کے سامنے پر اور وضو کے لیے پڑھتے ہیں، اس کے کان میں پڑھتے ہیں، وہ 5واں منتر یہ ہوتا ہے یہاں نہ پچپات چورا کہو فید قرآن سلونت با کہو سوزت بکرم کہو اننگا وہاں کو کنر سے جگتنگا تب سے مانو جنتو ویگاری دن کو وجھ بھائی اور اتاری تب تکی سنتن موتی در کو بنا محمد پیارے نہ ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ کہتا ہے تب تک سنن مودی کھویا بنا محمد پیارے نہ ہویا۔ وہ کہتا ہے دنیا والوں یہ تعلیم یاد رکھنا، تمہیں زندگی میں جو کچھ بھی کرنا ہے کرو، کاشی جانا ہے جاؤ، متھرا جانا ہے جاؤ، ایودھیا جانا ہے جاؤ، ورنداون جانا ہے جاؤ، تمہیں دنیا میں جہاں جانا ہے جاؤ، لیکن موت سے پہلے مدینے والے کا نام لینا، جو مصطفیٰ کا نام لیتا ہے وہ سیدھے جنت کا حقدار ہو جایا کرتا ہے۔ میرے عزیز یہی وجہ ہے کہ دنیا میں آج بڑے سے بڑے فلاسفر ریسرچ کر رہے ہیں، تحقیق کر رہے ہیں، کتابیں بعد میں بند ہو رہی ہیں، زبان پہ مدینے والے کا کلمہ پہلے جاری ہو جا رہا ہے۔ پڑھیے اسلام کو تو پتہ چلے گا۔
ہم نے ایک جملہ آپ سے کہا تھا، ہم نے ایک تاریخ آپ کے سامنے رکھی تھی. ہم نے کہا تھا کہ جب ہم یاد حسین منائیں، جب ذکر حسین منائیں تو ہم اپنی ترتیب یہ رکھیں. ہمارے ہاں جب محافل ہو، ہم اپنے ہاں جب لنگر کا اہتمام کریں، ہم اپنے ہاں جب سبیل کا اہتمام کریں، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں عادت یہ ڈالنی ہے کہ وہ لنگر کا کھانا، وہ سبیل پہلے ہم اپنے سماج کے غریبوں کو کھلائیں، پہلے غریبوں کو کھلائیں. دیکھو یہ فکر کتنی بڑی ہے. بہت توجہ کے ساتھ کربلا کا معرکہ جب ختم ہو گیا، کربلا کا معرکہ جب ختم ہو گیا، معرکہ کربلا ختم ہونے کے بعد جب مختار ثقفی کے فوج نے جب یزیدیوں کو چن چن کے مارنا شروع کیا، یزیدیوں کو دوڑانا شروع کیا، آپ کو پتا ہے جس نے امام علی مقام کو ظلم ڈھائے تھے، جس نے حضرت امام اصغر پہ پانی بند کیا تھا، جس نے امام اکبر کو شہید کرنے کا آرڈر دیا تھا، جب مختار ثقفی کی فوج نے دوڑانا شروع کیا تو شمر تیزی سے دوڑتے ہوئے مدینہ شریف کی طرف بھاگا. بہت توجہ کے ساتھ مدینہ پاک کی طرف وہ تیزی سے بھاگا. مدینہ شریف کے جب قریب آیا تو اس نے یہ دیکھا کہ صحرا میں ایک خیمہ لگا ہوا ہے. ادھر توجہ، صحرا میں خیمہ لگا ہوا ہے. اس نے جب خیمہ دیکھا تو چونکہ وہ فوج کے ڈر سے بھاگ رہا تھا، اسے پیاس کی شدت محسوس ہوئی، اور جب اسے پیاس کی شدت محسوس ہوئی اس نے اپنے گھوڑے کو لگام دی، گھوڑے کو خیمے کے قریب آ کر کے روکا، گھوڑے سے نیچے اترا. توجہ کے ساتھ سیف پور والوں، حسین کون ہے؟ بہت توجہ کے ساتھ وہ اترا، اور اترنے کے بعد اندر داخل ہوا. جب خیمے کے اندر داخل ہوا تو اس نے کیا دیکھا؟ ایک نوجوان ہے جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. پورا مجمع زور سے ایک نوجوان ہے جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. شمر نے اس نوجوان کو پہچان لیا، لیکن چونکہ پیاس کی شدت تھی، پیچھے سے فوجیوں کے حملے کا ڈر تھا، اس نے کہا میں بہت پیاسا ہوں، مجھے پانی پلاؤ. اس نوجوان نے قرآن کو بند کیا، مصلی سے اٹھے، اور مصلی سے آنے کے بعد بغل میں مشکیزہ تھا، مشکیزے سے پیالے میں پانی ڈالا، اور ڈالنے کے بعد شمر کو لے جا کر کے دیا. شمر نے پانی لیا. پانی لینے کے بعد جب وہ پانی پینے لگا تو پانی پی چکا تو کہا مجھے ایک پیالہ پانی اور پلاؤ. بہت توجہ کے ساتھ کہا ایک پیالہ پانی اور پلاؤ. میرے امام گئے اور جانے کے بعد مشکیزے سے ایک پیالہ پانی اور پلایا، اسے اور پلایا. اس نے کہا مجھے اور پلایا. انہوں نے تیسری مرتبہ پلایا. جب تیسری مرتبہ پلا دیا تو شمر خیمے سے باہر نکلا. اور باہر نکلنے کے بعد پھر پلٹا. ذہن میں یہ خیال آیا کہ شاید اس نوجوان نے ہمیں پہچانا نہیں ہے، شاید ارے یار رک تو جاؤ یار، خدا کے بندے رک جاؤ یار، حد کر دیا تم لوگوں نے. ایک مرتبہ اشارے کی بات سمجھاؤ، سمجھ میں نہیں آتا. پورا مجمع ہاتھ کھڑا کے زور سے بولو لبیک یا حسین. اتنی توجہ کے ساتھ لوگ گفتگو سن رہے ہیں اور باوجود اس میں لے کر کے یہ چائے کی دکان بنا رہا ہے. پورا مجمع مسکرا کر کے لبیک یا حسین. اور توجہ کے ساتھ میں اپنے نوجوان نسلوں کو یہ ذہن دینا چاہتا ہوں، سنو بہت توجہ کے ساتھ. شمر پلٹا، خیمے سے باہر آیا. اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ جس نے ہمیں ابھی پانی پلایا، ہماری پیاس بجھائی، اس نوجوان نے ہمیں پہچانا نہیں. یہ پھر پلٹا اور پلٹ کے جانے کے بعد مصلی پہ بیٹھے اس نوجوان سے کہا او اس پیاسے کو پانی پلانے والے نوجوان، سچ بتا کیا تم نے ہمیں پہچانا نہیں؟ ذاکر بھائی اس نے کہا کیا تم نے ہمیں پہچانا نہیں؟ حلچل بھائی اس نے کہا کیا تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ رب کعبہ کی قسم شمر کی زبان سے یہ جملہ نکلنا تھا کہ وہ نوجوان تڑپ کر کے مصلی پہ کہتا ہے ظالم تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ ہم نے تجھے پہچانا نہیں؟ ہم تجھے اچھے سے پہچانتے ہیں. تم نے ہی تو حکم دیا تھا کہ میرے بھائی اکبر کے جسم سے گھوڑے دوڑائے جائے. تم نے ہی تو حکم دیا تھا کہ میرے ننھے
جلدے سے بھائی امام اصغر کے حلقوم پہ تیر چلایا جائے. ہمیں یاد ہے کہ تم نے میرے چچا عباس کے بازو کاٹنے کا حکم کیسے دیا تھا. ہمیں یہ بھی یاد ہے کہ تم نے میرے بابا امام حسین کے جسم پہ کتنے تیر چلائے تھے. ان کے جسم سے سر کو جدا کیسے کیا تھا, ان کے سر اقدس کو نیزے میں کیسے لگایا تھا. او شمر, کیا میں تجھے پہچانتا نہیں؟ اتنا کہنا تھا. شمر نے کہا تھا تو پھر یہ بتائیں زین العابدین, آپ جب ہمیں پہچانتے ہیں اور ہماری حرکتوں سے بھی واقف ہیں, تو آپ نے اپنے دشمن کو پانی کیوں پلایا؟ اس نظریے کو دیکھو, اس فکر کو دیکھو. اہل بیت کون ہے؟ کہا زین العابدین آپ حسین کے بیٹے ہیں. زور سے آپ حسین کے بیٹے ہیں, امام اکبر کے بھائی ہیں. زینب آپ کی پھوپھی ہیں, سیدہ زینب آپ کو پیار کرتی ہیں. ہم نے آپ کے خاندان کو اجاڑ دیا, ہم نے آپ کے بھائی پہ تیر چلایا, ہم نے آپ کے ایک بھائی پہ جسم اقدس پہ گھوڑے دوڑائے, ہم نے آپ کے چچا عباس کا بازو شہید کر دیا, ہم نے آپ کے بابا کی گردن اڑا دی, نیزے پہ چڑھا کر ہم دمشق لے کر گئے. باوجود اس کے آپ نے ہمیں پانی پلایا. امام زین العابدین کا جملہ جو تاریخ میں رکھا ہے اسے سنو سید پور والو, تب تمہیں ذکر حسین کا مطلب سمجھ میں آئے گا. اتنا کہنا تھا جو زین العابدین اب تک قرآن کی تلاوت کر رہے تھے, جو امام زین العابدین اب تک مسجد پہ بیٹھے تھے, جب سر کو اٹھایا نا تو ان کی آنکھیں بھیگ گئی تھی. موٹے موٹے آنسو کے قطرے آپ کے رخسار مبارک سے ہوتے ہوئے آپ کے ریش مبارک تک آ رہے تھے. داڑھی تر ہو گئی, ایک سرد آہ بھری, ایک سید پور والو ایک ٹھنڈی آہ بھر کر کے امام زین العابدین نے کہا, او شمر تو بھی مجھے پہچانتا ہے کہ میں زین العابدین حسین کا بیٹا ہوں, میں زین العابدین حضرت امام اکبر کا بھائی ہوں, میں زین العابدین امام اصغر کا بھائی ہوں. تو مجھے پہچانتا ہے کہ میں مظلوم کربلا ہوں, میں بھی تجھے پہچانتا ہوں کہ تو شمر ہے. تم نے ہمارے خاندان پہ پانی بند کیا تھا, ہمیں بے یار و مددگار کر دیا. میرے بابا تم نے ہم سے چھین لیے, میرے بھائی ہم نے تم سے چھین لیے, میرے بھائی تم نے چھین لیے, میرے چھوٹے بھائی کو ہم سے جدا کر دیا, میری پھوپھی سیدہ زینب کو بھیڑیوں میں چلا کر کے دربار دمشق لے کر گئے. لیکن سن, ہم اپنے دروازے پر تجھے پانی اس لیے پلا رہے ہیں کیونکہ کربلا میں جو تم نے کیا تھا یہ تیرے باپ دادا کی طریقہ ہے, جو خیمے میں ہم دشمن کے ساتھ کر رہے ہیں, یہ علی کے بیٹے کا طریقہ. میرے عزیز, یہ ذہن پیدا کرو ان جلسوں سے, یہ مجاز لے کر جاؤ علماء کی گفتگو سے. کتنی بڑی بات ہے. امام زین العابدین کہتے ہیں تم نے جو کربلا میں کیا وہ تمہارے باپ داداؤں کا طریقہ تھا, ہم جو اپنے دروازے پر دشمن کے ساتھ کر رہے ہیں یہ علی کے بیٹوں کا طریقہ ہے. رہ کے فاقوں میں غریبوں کو کھلانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے, جو ہے سرکار کی میلاد منانے والے, وہ ہے جنت میں مکان اپنا بنانے والے. میرے عزیزوں, مولا حسین کے ذکر کو صرف روایت تک نہ رکھو, صرف تعزیے تک نہ رکھو, صرف جلوس تک نہ رکھو, امام عالی مقام کے ذکر کو صرف 10 روزہ محرم تک نہ رکھو, بلکہ مولا حسین کو اپنے وجود میں, اپنے فکر میں, اپنی زندگی میں اس قدر زندہ کر لو کہ جب تمہارا کوئی پڑوسی بیمار ہو اس کا بغیر مذہب دیکھے, اس کی بغیر ذات برادری دیکھے, اس کی مدد کرو, اس کی خدمت کرو, اس کی مدد کرو. اگر کوئی مجبور تمہیں راستے میں مل جائے اس کی خدمت کرو. مولا حسین بھی جب نیاز دلاؤ تو پہلے غریبوں کو کھلاؤ. خدا کی قسم, جب تم سماج کے اندر, معاشرے کے اندر اچھا کام کرو گے تو پتہ ہے کیا ہوگا. تم نے دیکھا نا پچھلے ہفتے دلی کے ایک ہوٹل میں آگ لگ گئی, تقریباً 20 سے زائد لوگ جلنے لگے تھے, بچانے کے لیے کوئی نہیں گیا تھا. ہر کمیونٹی, ہر قوم کے لوگ تھے, لیکن 4 مسلمان بچے تھے جو آگ کے اندر کود کر کے 10 سے زائد لوگوں کو دلی میں جان بچائی. ان مسلم
بچوں سے پوچھا گیا تھا کہ تم نے اپنے جان پہ کھیل کر کے 10 ہندوؤں کی جان کیوں بچائی تھی؟ ان مسلمانوں نے کہا تھا، میرے نبی نے کہا تھا جب کسی پہ خطرہ آ جائے تو نہ ہندو دیکھو، نہ مسلمان دیکھو، نہ سکھ دیکھو، نہ عیسائی دیکھو، اس کا مذہب نہ دیکھو، انسانیت کے ناطے پہلے اس کی مدد کرو، اس کی خدمت کرو۔ ہم نے یہ خدمت کر کے بتا دیا ہم حسین کے ماننے والے ہیں، ہم ظلم کا ساتھ نہیں دیتے ہیں، ہم مظلوموں کی مدد کیا کرتے ہیں۔ جب تم معاشرے کے اندر یہ اچھے کام کرتے ہو تو دنیا خود بخود فیصلہ کرنے پہ مجبور ہو جاتی ہے، یار جب مصطفیٰ کا امتی اتنا اچھا ہے تو اس کا نبی محمد رسول اللہ کتنا اچھا ہوگا۔ اس لیے میرے عزیزو، اس جلسے سے یہ پیغام لے کر جاؤ، تم نے نمازوں کی پابندی کرنی ہے، علماء کا احترام کرنا ہے، اپنے علماء کا خیال کرو۔ حضرت علامہ شمشیر صاحب اللہ نوری جنہوں نے اتنا خوبصورت جلسہ سجایا ہے، ان جیسے ہزاروں کی تعداد میں علماء ہیں جو دن رات مسلک و مذہب کی خدمت کر رہے ہیں۔ ایسے علماء کی عزت کیجیے، اپنے امام کی قدر کیجیے۔ خدا کی قسم جس قوم کا امام تکلیف میں رہتا ہے وہ قوم کبھی بھی سرخرو نہیں ہوتی ہے، وہ قوم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتی ہے۔ جس قوم کے اندر علماء خوش ہوتے ہیں قوم کا مستقبل ہمیشہ روشن ہوتا ہے۔ خوش رہیے، شاد رہیے، بزرگوں کے مشن پر عمل کیجیے۔ اللہ کریم ہمیں آپ کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ پورا مجمع زور سے کلمہ پڑھ لیجیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔